वेलकम बैक। हंगामा आराई, बलवा, जलाओ, घिराओ और जान से मारने की धमकी देने का केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर का जुमेरात तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, केस में ATA की दफा क्यों लगाई गई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, मुद्दई और सरकारी मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी की दफा लगाई गई। जज ने पूछा, जिन्हें मारा है वो किस इदारे के एहलकार और मुलाजिम थे, क्या काम कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर इदारे के हवाले से अदालत को जवाब न दे सका, बताया वो फाइबर की केबल का काम कर रहे थे। अदालत से इस्तदा की कि हमें 14 रोज का रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश कर सकें। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, आपके वकील कहाँ हैं। चेनेसा टाउन के चेयरमैन फरहान गनी और दीगर ने जवाब दिया, हमारा वकील नहीं है। फरहान गनी और दीगर को स्पेशल मजिस्ट्रेट ने 1 दिन का राहदारी रिमांड दिया था। भारत का सिंतास मुआहदे के तहत सैलाब के मामले पर पाकिस्तान से राब्ता। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने दरियाए तोई में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया है। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा है। सैलाब की मुमकिना सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान को आगाह किया। भारत की जानिब से राब्ता 24 अगस्त की सुबह 10 बजे किया गया। भारत की जानिब से पाकिस्तान को मुमकिना सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इत्तला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये पहला बड़ा राब्ता है। मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा से राब्ता नहीं हो सका है। बारिशों के बायस दरियाए जहलम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नालों में तो गयानी। PTMA का कहना है मकबूजा जम्मू में दरियाए तूवी से पानी का बड़ा रेला दरियाए चनाब में दाखिल होगा। दरियाए चनाब में आइंदा 24 घंटे में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। सैलाबी रेला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, झंग से मुल्हका इलाकों को मुतासर कर सकता है। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाओं के पाट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। NDMA का तरबेला डैम के स्पिलवेज आज खोलने का फैसला। NDMA के मुताबिक स्पिलवेज खुलने के बाद 2,50,000 क्यूसेक तक पानी के बहाव का इम्कान है। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा है। करीबी इलाकों के मकीन मोहतात रहने की हिदायत कर दी गई है। NDMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को पेशगी आगाह कर दिया है। NDMA का कहना है नशेबी इलाकों के मकीन आबी गुजरगाहों के करीब जाने से गुरेज करें। मकामी इंतजामिया से ताउन और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील भी की गई है। डेरा इस्माइल खान में आंधी और शदीद बारिश ने बिजली का निजाम उलट दिया। बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी जारी रखने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इरफान मुगल से। खान में हफ्ते की शब आने वाले तूफान के बाद अभी तक बहाली का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की 11,000 ट्रांसमिशन लाइन जो थी वो टूट कर नीचे गिर गई थी। उसके साथ साथ दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। बिजली के जो खंभे थे वो भी जमीन बोस हो गए थे। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर पेस्को की जानिब से बिजली के बहाली का काम जारी है और पेस्को हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि आज शाम तक ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस तूफानी बारिश की वजह से 8 अफराद जाँ भाग, जबकि 53 अफराद जो थे वो जख्मी हुए थे। इस वक्त भी 3 अफराद जो शदीद जख्मी थे उन्हें मुल्तान रेफर कर दिया गया है, जबकि दीगर जख्मियों को बतदरीज अस्पतालों से फारिग किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने भी सैलाब में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए का ऐलान कर दिया। हमारे नुमाइंदे सरफराज खान इस वक्त शांगला में वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम से बात कर रहे हैं। में आने वाले सैलाब ने काफी ज्यादा तबाहकारियां की है और इस वक्त बहाली का काम जो है वह शुरू है। इस वक्त इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तलिफ अजला के दौरे किए और जो कुछ हमसे हो सकता था फेडरल गवर्नमेंट कर भी रहे। जितने लोग शहीद हुए, जितने भी तादाद है उनको रसा को सुबाई गवर्नमेंट ने जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी इंशाल्लाह 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की बात आपने सुन का कहना था कि वफाकी हुकूमत भी जो सैलाब में लोग शहीद उनको 20-20 लाख रुपए इमदाद देगी। इस तरह उन्होंने कहा कि बहाली का काम भी तेजी से जारी है और मुतासरीन की भरपूर मदद की जाएगी।
سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ بنیر اور شانگلہ میں سیلاب متاثرین میں اشیاء خور و نوش سمیت دیگر سامان کی تقسیم جاری ہے۔ پاک فوج کی میڈیکل ٹیموں نے متاثرین علاقہ کا طبی معائنہ بھی کیا۔ اہل علاقہ نے پاک افواج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ متاثرین کی بحالی تک پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی وزیر داخلہ نے طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ سکندر مومنی نے محسن نقوی کو سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ سکندر مومنی نے کہا، پاکستان برادر ہمسایہ ملک ہے، آزمائش میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی نے سیلاب زدگان کے لیے مدد کی پیشکش اور اظہار یکجہتی پر ایرانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے کہا، ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان میں ہولناک تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان اس خطرناک موسمیاتی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ تمام ادارے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فیلڈ میں ہیں۔ متاثرین کی بحالی اور ریلیف اولین ترجیح ہے۔ لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی چھٹی ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ اگلے 48 گھنٹوں تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں الماس خان سے۔ موسم آج صبح سے ہی انتہائی خوشگوار ہے۔ صبح سے ہی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد سے ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہوا اور جو پچھلے 2 گھنٹوں سے ہلکی بارش میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آسمان پر دور تلک جہاں نظر جاتی ہے سیاہ بادل ہی چھائے ہوئے ہیں اور محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ لاہور سمیت گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال اور خطہ پوٹوہار میں اگلے 48 سے 72 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ساہیوال، ملتان، ڈی جی خان سمیت صدرن پنجاب کے بیشتر اضلاع میں یہ بارش کا یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس وقت بھی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ جی، دیر بالا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے مشترکہ آپریشن میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ سے 2 شہری جاں بحق اور ایلیٹ فورس کے 6 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق سلام کوٹ، دوبندو اور اتن درہ میں آپریشن کیا گیا۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے مارے گئے دہشت گرد 14 اگست کو پولیس وین پر حملے میں ملوث تھے جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو سراہا۔ زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ کہا کہ کے پی پولیس نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ فتنۃ الہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے ہماری بہادر فورسز پرعزم ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے مقبوضہ کشمیر میں را کے مذموم مقاصد بے نقاب کر دیے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق ایل او سی سے متصل جنگلات میں خفیہ تربیتی مراکز میں غیر مقامی دہشت گردوں کا انکشاف ہوا ہے۔ دہشت گرد پشتو اور دری زبان میں بات کرتے ہیں۔ خدشہ ہے یہ دہشت گرد کشمیری مجاہدین یا پاکستان کے خلاف فالس فلیگ کے لیے استعمال ہوں گے۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے رپورٹ عالمی برادری سے شیئر کر دی۔ پاکستانی افواج پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کہتے ہیں پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی۔ چینی وزارت خارجہ نے بتایا وانگ یی سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے ڈرگ روڈ انڈر پاس میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 1 خاتون زخمی ہوئی ہے۔ افضل خان ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی افضل۔ دیکھیے ڈرگ روڈ انڈر پاس کے قریب نامعلوم گاڑی نے تیز رفتار گاڑی نے ٹکر ماری ہے جس کے نتیجے میں 2 مرد اور 1 خاتون موقع پر جاں بحق جبکہ 1 خاتون اس واقعے کے اندر زخمی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں جن میں سے 2 مردوں کی شناخت 45 سالہ حارث اور 40 سالہ شعیب کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ 1 نامعلوم خاتون کی لاش کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ نائلہ نامی خاتون کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس واقعے کے اندر 2 مرد 1 خاتون جاں بحق جبکہ 1 خاتون زخمی بتائی جا رہی ہے اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد گاڑی موقع سے فرار ہو گئی ہے۔ جو ڈرائیور ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ افضل۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار OIC کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار OIC وزرائے خارجہ کی کونسل کے 21ویں اجلاس میں شریک ہوں گے. اجلاس میں فلسطین کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا جائے گا اور اسرائیلی جارحیت و غزہ پر فوجی کنٹرول کے منصوبے کے خلاف بات ہوگی. اسحاق ڈار OIC کے حالیہ غیر معمولی اجلاس میں فلسطین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کریں گے اور اسرائیل کے تمام مقبوضہ علاقوں بشمول بیت المقدس سے انخلا کا مطالبہ کریں گے. پاکستان کی جانب سے غزہ پر اسرائیلی فوجی کنٹرول کے منصوبے کو مسترد کیا جائے گا. پاکستان فلسطینی عوام کے لیے فوری انسانی امداد کی ضرورت پر زور دے گا. اسحاق ڈار اجلاس میں فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کو دہرائیں گے. اسحاق ڈار کی اہم رکن ممالک کے وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی متوقع. غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید ہو گئے. غزہ کی آبادی کو جنوب کی جانب دھکیلنے کے لیے قابض فورسز نے غزہ سٹی پر حملے تیز کر دیے. اسرائیلی ٹینک مغربی علاقے سبرا میں داخل ہو گئے. الجزیرہ کا کہنا ہے سبرا میں اسرائیلی فوجی ٹینکوں کو گشت کرتے دیکھا گیا. قابض فوج 6 اگست سے اب تک غزہ سٹی میں 1000 سے زائد عمارتیں حملوں میں تباہ کر چکی ہیں. غذائی قلت سے مزید 8 فلسطینی زندگی ہار گئے. غذائی قلت سے اب تک 115 بچوں سمیت 289 اموات ہو چکی ہیں. غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. یہ جنگ یرغمالیوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے اور اسرائیلیوں کے لیے موت کا پھندا بن رہی ہے. اس کے ذمہ دار نیتن یاہو ہیں. عرب نیوز کے پروگرام میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کی نیتن یاہو پر تنقید. کہا حماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل کا رد عمل درست تھا لیکن اب یہ لڑائی ناقابل برداشت اور نیتن یاہو کے ذاتی مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے. اس جنگ میں بلا جواز ہزاروں فلسطینی مارے گئے ہیں. There is a very clear distinction, which is very hard to grasp and to tolerate. The public opinion, more than 70%, are consistently saying that they are in favor of ending the war and return the hostages. The country is polarized. There is a deep division between public opinion, which is in favor of changing course, and the Netanyahu's and the group of thugs which are known to be the cabinet ministers. They are causing a very big damage to Israel, and that causes a difficulty in the relations with European countries from America, Egypt and Jordan and Emirates. It certainly prevents the possible movement towards a normalization process with Saudi Arabia. اسرائیل نے یمن کے صدارتی محل پر حملہ کر دیا. اسرائیلی فضائیہ کے 14 جنگی طیاروں نے دارالحکومت صنعاء پر میزائل برسائے. سیونی حملوں میں 6 شہری شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے. شہداء اور زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. یمنی میڈیا کا کہنا ہے اسرائیلی طیاروں نے صدارتی کمپلیکس، تیل کمپنی کے اسٹیشن اور پاور اسٹیشن کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے فوجی تنصیبات اور میزائل گوداموں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. متعدد پاور پلانٹس کو بھی فضائیہ حملوں میں تباہ کر دیا گیا. ایران اور حماس نے یمن پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے. ایران کا کہنا ہے یمن میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تشویشناک ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ. پارٹی کی جانب سے ملک بھر کے امیدواروں کو ہدایت جاری کر دی گئی. امیدواروں سے کہا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر ضمنی انتخابات میں حصہ لیں. 26 نومبر جلاؤ گھیراؤ کیس. علیمہ خانم انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش نہیں ہوئی. علیمہ خانم کے وکیل نے 1 روزہ استثناء کی درخواست دائر کر دی. عدالت نے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت میں ہر حال میں علیمہ خانم کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 18 افغان شہریوں کو واپس بھجوانے کی کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیا. عدالت نے وزارت داخلہ، نادرا، ڈی جی امیگریشن، FIA اور پولیس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے افغان شہریوں کی درخواست کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے 4 اگست کو درخواست گزاروں KPOR کارڈز منسوخ کر کے واپسی کا حکم دیا تھا. وکیل کے مطابق درخواست گزار فضل الرحمان مرحوم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. فضل الرحمان مرحوم نے 2018 میں تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد شہریت کے لیے درخواست دی.
کراچی کا علاقہ نازم آباد بارش کے بعد برباد ہو گیا. ابلتے گٹر، سیوریج کا بدحال نظام اور تباہ حال انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے اذیت بن گیا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں شکایتوں کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. رافع حسین کی رپورٹ. ہر طرف بربادی کی داستان بیان کرتا ہے. محلے والے تو کمپلین کرنے کے لیے گئے، یو سی بھی گئے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ واٹر بورڈ میں جا بولتے ہیں یو سی میں جاؤ تو بولتے ہیں آپ اپنے علاقے کے کاؤنسلر کو بولو، کس کے پاس جائے. معروف شخصیات، پلے گراؤنڈز، لائبریریز اور مشہور کالجوں سے جانا جانے والا ضلع وسطی کے اس پوش علاقے کی پہچان اب گرد آلود فضا، کئی عرصے سے جمع تعفن زدہ سیوریج کا پانی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں بن چکی ہیں. رات دن گٹر بغیچے میں رہ رہے ہیں. 70-75 سال والا کراچی مجھے دکھا دے جہاں میں پیدا ہوا تھا. A1 شہر تھا، دنیا اس کو دیکھنے آتی تھی. آج کوئی بھی نہیں آتا. کوئی ایک لوگ آ جائیں اس کو ڈیولپ کریں دوبارہ سے. سوسائٹی میں بھی کمپلین کی ہوئی ہے، اس کے باوجود کوئی اور یہاں جب بارش ہو جاتی ہے یہ پورا سمندر بن جاتا ہے. سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر نے علاقہ مکینوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن متعلقہ ادارے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ رافع حسین، یاوین نیوز، کراچی. کراچی میں بارش کا سلسلہ تو رک گیا لیکن مسائل مزید بڑھ گئے. گل بہار کا علاقہ سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا. بارش کے بعد سیوریج کی نکاسی کا نظام نہ ہونے سے گھروں میں سیوریج کا پانی داخل ہو گیا. شہری کہتے ہیں لاوارث شہر کا کوئی والی وارث نہیں. تفصیلات جانتے ہیں روحا فاطمہ سے جو اس وقت اس گھر میں ہے جہاں سیوریج کا پانی جمع ہے. جی روحا. جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں گل بہار کسٹم گلی میں. اس علاقے کی جو صورتحال ہے وہ اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ گٹر کا پانی ہے وہ اس وقت گلی میں جمع ہے. علاقہ مکین ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ گٹر کا پانی نکال رہے ہیں. ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے کو 1 ہفتہ ہو گیا کام کرتا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے ہمارے کو. گٹر سے جتنے بھی بہ رہے ہیں ان کا سارا پانی ہمارے گھر میں آگے گھر ہے نیچے نکال کے تھک گئے پانی اور مزید اندر آ گیا پانی. ہم رہ رہے ہیں اپنی سالیاں رہ رہے ہیں، ان کی مہربانی کہ چلو انہوں نے ہمارے کو رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے. مطالبہ تو یہی ہے کہ بس یہ صفائی ستھرائی ہو جائے اور ہمارے کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے. جہاں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، یہاں کے رہائشیوں سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اب ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی ہے چلنے پھرنے یعنی نمازیوں کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی. کراچی میں کرنٹ لگنے سے 2 بھائیوں کی موت کے ذمہ دار CEO کے الیکٹرک اور دیگر افسران ہیں. پولیس نے ابتدائی رپورٹ مقامی عدالت میں جمع کرا دی. کہاں کرنٹ لگنے سے 10 سال کا سراج اور 20 سال کا مراد جاں بحق ہوئے. سراج سودا لینے نکلا تھا، اسے گلی میں بجلی کی تار سے کرنٹ لگا. سراج کے بھائی مراد نے اسے بچانے کی کوشش کی اور وہ بھی کرنٹ کی زد میں آ گیا. اہل محلہ کی کوششوں سے دونوں بھائیوں کو نکالا گیا. سراج موقع پر جاں بحق، مراد بعد میں دم توڑ گیا. شاہ فیصل کالونی تھانے میں درج مقدمے میں غفلت و لاپرواہی کی دفعات شامل ہیں. ترجمان سندھ حکومت نادر گبول کہتے ہیں کراچی سے جرائم 100% ختم ہو ہی نہیں سکتا. پولیس افسر و حکومتی عہدیدار کے گھر ڈکیتی سے ثابت ہو گیا عوام اور ہم برابر ہیں. $30,000 کوئی بڑی رقم نہیں. میرا نہیں خیال گھر میں اتنی رقم رکھنا غیر قانونی ہے. یہ تو بول سکتی ہے نا کہ عوام کے ساتھ جو حکومتی اہلکار اور پولیس والے وہ بھی برابر کے شریک ہیں. یہ جو چیزیں یہ واقعات ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر جو گھر کے ملازم ہی ہوتے ہیں ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں اتنے پیسے پڑے ہوئے اتنے کروڑوں روپے کا. جس طرح توحید رحمان صاحب کے گھر پہ اللہ کا شکر ہے کراچی میں بہت بہتر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ختم ہو گئی پوری طرح سے، اور ختم ہو بھی نہیں سکتے. میں اگر آپ کو کوئی بڑی بڑی باتیں یہاں پہ چھوڑوں کہ نہیں ہم بالکل اس کو 100% کا کرائم فری کر دیں گے شہر کو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت بڑا شہر ہے. کیا اتنی بڑی تعداد میں ڈالرز گھر پہ رکھنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے؟ $30,000 آئی ڈونٹ تھنک اتنے زیادہ پیسے ہیں. کوئی اگر $3 لاکھ یا $3 کروڑ ہوتے تو میں حیران ہوتا، بٹ $30,000 از ناٹ سچ اے بگ اماؤنٹ. مظفر گڑھ میں اوباش نوجوانوں کی غنڈہ گردی، بہن کو چھیڑنے سے منع کرنے والے بھائی پر فائرنگ کر دی. انصار نامی نوجوان نشتر اسپتال ملتان میں زیر علاج ہے جہاں اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی ہے. دوسری ٹانگ بھی کاٹے جانے کا خدشہ ہے. لڑکے کی والدہ کا کہنا ہے بیٹی 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، ملزمان اسے چھیڑتے تھے، بیٹے نے منع کیا تو انہوں نے اسے عمر بھر کے لیے معذور کر دیا. پولیس باثر ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے واقعہ 18 اگست کو پیش آیا تھا. ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے.
عالمی بینک پاکستان کو 4 کروڑ 79 لاکھ ڈالر کی گرانٹ دے گا۔ اعلامیے کے مطابق عالمی بینک کی گرانٹ پاکستان میں تعلیمی شعبے کے لیے استعمال ہوگی۔ گرانٹ سے پنجاب میں اسکول سے باہر بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا جائے گا۔ اسکولوں میں بچوں کے داخلے کی تعداد بڑھانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ عالمی بینک کی گرانٹ سے 40 لاکھ بچوں کو فائدہ ہوگا۔ عالمی بینک کی گرانٹ 80,000 بچوں کو اسکولوں میں داخلے میں مدد کرے گا۔ عالمی بینک کی گرانٹ 30 لاکھ بچوں کے لیے تعلیمی سہولت میں معاونت کرے گی۔ گرانٹ سے 1 لاکھ اساتذہ والدین پر مبنی کمیونٹی لیڈر بنانے میں معاونت ملے گی۔ عالمی بینک کی گرانٹ سکولز میں موسمیاتی تبدیلیوں کی آگاہی میں بھی مدد کرے گی۔ اب ٹیک اپ ڈیٹ۔ نہ پاسپورٹ دکھائیں نہ ٹکٹ چیک کرائیں، ڈیجیٹل ڈیٹا سے شناخت کروا کر وقت بچائیں۔ دبئی ایئرپورٹ پر نئے اے آئی کوریڈور کا افتتاح کر دیا گیا، جس کے ذریعے مسافر دستاویزات دکھائے بغیر چند سیکنڈز میں امیگریشن کر سکیں گے۔ دنیا کے پہلے اے آئی پیسنجر کوریڈور میں مسافروں کا روایتی پاسپورٹ اور امیگریشن مراحل میں وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اے آئی ٹیکنالوجی مسافروں کے بایو میٹرک اور ڈیجیٹل ڈیٹا کی بنیاد پر شناخت کرتی ہے۔ اے آئی کوریڈور میں ایک وقت میں 10 مسافروں کی شناخت کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کپتانوں کی تبدیلی کی خبر کی تردید کر دی۔ پی سی بی ترجمان کا کہنا ہے کپتانی کی تبدیلی کے حوالے سے اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ ہی سلیکشن کمیٹی میں اس حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور آیا۔ کپتانی کے حوالے سے تمام تر خبریں بے بنیاد ہیں۔ رضوان کی جگہ سلمان آغا کو کپتان بنانے کی خبریں غلط ہیں۔ پی سی بی نے مزید وضاحت کی کہ شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو کپتان نہیں بنایا جا رہا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ ختم ہو گیا۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، آسمان رنگوں میں نہا گیا۔ اختتامی تقریب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شرکت کی۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین بھی شریک ہوئے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جیتنے والی ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ ریاض میں ای اسپورٹس ورلڈ کپ جولائی میں شروع ہوا تھا، جس میں 84 ممالک کے 2500 کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی۔ سری لنکا میں سالانہ پتنگ میلہ سج گیا۔ دارالحکومت کولمبو کا آسمان رنگوں میں نہا گیا۔ ساحل پر ہونے والے کائٹ فیسٹیول میں مختلف ڈیزائنز کی دیو ہیکل رنگ برنگ پتنگوں کی فضا میں اڑان سے آسمان پر قوس قزح کے رنگ بکھر گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں RY نیوز۔